बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हैदर हयात खान, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिग सेवन। नाज़रीन, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब को अदालत से मिला रिलीफ हुकूमत को हजम नहीं हुआ और अब हमने देखा कि ईसीएल में नाम डाल दिया गया है हुकूमत की जानिब से अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब का। इसी पर अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का क्या लाया अमल है ये जानने की कोशिश करेंगे और इसके बाद अब नेक्स्ट स्टेजेस में क्या करेंगे, जाना क्यों चाहते हैं शहबाज शरीफ साहब, ये जानने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए टेलीफोन लाइन पर मुझे ज्वाइन किया है सेनेटर गौस खान नियाजी साहब ने, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड अस्सलाम वालेकुम। सेनेटर साहब, सबसे पहले बताइएगा कि अब तो नाम ईसीएल में चला गया दोबारा, अब क्या लाया अमल है फौरी तौर पर पार्टी का? देखिए जी, हम तो एक तो कोर्ट के लिए फाइल करेंगे। हाई कोर्ट की इजाजत ने हमें दी थी और उस अदालत में जो थे वो लैब के बंदे भी थे, उसमें एफआईए के बंदे भी थे, उसमें डिप्टी अटॉर्नी जनरल भी था। सबको अदालत ने सुना और सुनकर फैसला दिया कि वन टाइम जो है शहबाज शरीफ जा सकते हैं और बाकायदा उस पर टिकट का हवाला भी दिया और तारीख भी दी कि उस 8 तारीख को ये जा सकते हैं। अब इन्होंने जाके कि जी एक बहाना किया, जब एयरपोर्ट पे गए कि जी इन्होंने जो है वो हमारे सिस्टम का अपडेट नहीं हुआ। और अभी जब शहबाज साहब पहुंचे तो वहाँ उनके पास वो हाई कोर्ट से भी अगर वही अपडेट नहीं हुआ तो ये कोर्ट का फैसला है, टिकट का नंबर भी दर्ज है और साइन भी दर्ज है, आप जाके तमाम कर लें। लेकिन इसी टाल के तौर में उन्होंने जो है वक्त गुजार दिया, फ्लाइट चली गई और शहबाज साहब वापस आ गए। अब ये इन्होंने ये तरीका चला के ईसीएल में नाम डाल दिया, मतलब कि जी फिर कहा कि जी हम आप दफ्तर खोल के इसको अपग्रेड करें अपने सिस्टम को कि अब कोविड की वजह से हम जो दफा सारे बंद हैं तो ये उसके बाद होगी, लॉकडाउन है। लेकिन इसी दौरान उन्होंने जो है एक समरी मूव की कि एक सर्कुलर तमाम काबीने से मंजूरी की, जब ने मंजूरी दे दी है शहबाज साहब का नाम जो है ना मिनिस्ट्री से कैबिनेट में किया, कैबिनेट से फिर जो है ना वो मुतलका ईसीएल लिस्ट में चला गया, एफआईए को चला गया। ठीक है। अब मसला ये है कि शहबाज साहब को का नाम नवंबर 2020 में हाई कोर्ट ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस ट्रैक रिकॉर्ड देख के ये नाम निकाल दिया था कि इससे नाम निकाला हुआ है जी। अगर दोबारा कोई सूद बना के, अब मुझे समझ नहीं आती कि ऐसी कौन सी डेवलपमेंट है कि जिसकी वजह से उन्होंने दोबारा नाम डाला है। ठीक है। अच्छा सर, ये तो डिबेटेबल है और हम कोशिश करेंगे कि अगर हमें हुकूमती को तर्जुमान ज्वाइन करता है तो उससे ये जानने की भी कोशिश करें वैसे जाना क्यों चाहते हैं, क्या रीजंस क्या है, क्या ऐसी चीजें हैं जो पाकिस्तान में नहीं है और शहबाज शरीफ साहब उनके लिए बाहर जाना चाह रहे हैं? देखिए वो कैंसर सर्वाइवर हैं और उनको आपको पता है कि कैंसर हुआ था और कैंसर हर साल 6 महीने बाद साल बाद चेकअप होता है और यार जिसने ऑपरेशन किया और जिसने से ट्रीटमेंट करे हर की कोशिश होती है। ये तो पाकिस्तानियों का, हर पाकिस्तानी का बुनियादी हक है ना कि जो अपने मर्जी के डॉक्टर से जो चेकअप कराए। लेकिन मसला ये है कि हुकूमत कुछ और समझती है। हुकूमत समझती है कि शहबाज साहब चले गए तो कोई कहीं ये बाहर जाके कोई डील ना कर ले और हमारे जो है वो हुकूमत खत्म ना हो जाए उनके। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि हम ये समझते हैं कि शहबाज साहब बाहर चले गए तो वो नवाज शरीफ साहब की तरह बाहर वापस आएंगे नहीं। अच्छा सपोज अगर तो शहबाज साहब बाहर चले जाते हैं और वो नहीं आते तो इसमें पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान का कौन सी को तरक्की रुक जाएगी जो पाकिस्तान के सर ऑपोजिशन लीडर इस मुल्क में मौजूद नहीं होगा, केसेस चल रहे हैं उनके खिलाफ, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो बाहर जाके आराम से जो है वो रुक जाए वहां पे और ठहर जाए? पहले देखो ना, पहले गए, आज जब कोविड आया तो पता चला कि जी कोविड आ गया तो वो कोविड से वापस आ गए। तो ये कहना या ज्यूम करना कि जी शायद शहबाज साहब वापस आए पहले तो ये खाम ख्याल है कि वो जरूर वापस आएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक मसला बना लिया है कि जी शहबाज साहब जो है शहबाज साहब अभी 2 साल जेल में तो रहे हैं ना जी, तो असम्बली तो चलती रही है। तो ये कि शहबाज साहब चले जाएंगे तो फिर असम्बली कैसे चलेगी, ये तो एक मतलब मफरूज है ना जी। दुनिया के काम चलते रहते हैं जो जिस किस्म की ये हुकूमत है, फासिस्ट हुकूमत है, इसमें तो कुछ भी हो सकता है। ये तो बगैर मतलब आपने देखा कि FATF की जब कानून साजी हुई तो उसमें नंबर काउंटिंग में भी गलती की इन्होंने और हर चीज बलडोज की इन्होंने।
تو یہ ایک کہنا کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر ہے تو اب اسمبلی کیسے چلے گی. تو 2 سال جیل میں رہے ہیں تو چلتی رہی اسمبلی, تو اب بھی چلتی رہے گی. تو اب جا رہے ہیں تو 6-7 ہفتے کے لیے جا رہے ہیں. آخر کورٹ, ایک ہائی کورٹ کے جج نے اجازت کی ہے تو کوئی چیز دیکھ کے دی ہے. اب یہ کہنے کہ جی ان کے بندے تھے خاندان کے شہباز سے بہانے کر رہے ہیں, کوئی نہ کوئی اصول بنا کے دوبارہ اپیل انہوں نے کی ہے حکومت نے. تو انشاءاللہ پورا کورٹ کا پروسیجر اپنائیں گے. اچھا, اس میں جو حکومت کی پلی ہے اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ گارنٹیئر کوئی نہیں ہے اس کا. تو اگر بات یہاں پر آتی ہے جس طرح پہلے نواز شریف صاحب کی گارنٹی دی گئی, تو شہباز شریف صاحب گارنٹی دینے کو تیار ہیں اپنی کہ وہ واپس آئیں گے؟ یہ اگر کورٹ کے دیکھو, کورٹ نے فیصلہ دیا ہے اور کورٹ نے کچھ دیکھ کے فیصلہ دیا ہوگا. اگر کورٹ گارنٹی مانگتی تو شاید ہم گارنٹی بھی دیتے. تو کیونکہ یہ کورٹ کا فیصلہ, اس کے کورٹ کی اجازت جا رہے. ہم تو ان کے پاس گئے ہیں حکومت کے پاس, ہمیں پتا تھا کہ یہ کوئی نہ کوئی ایسی رکاوٹ پیدا کریں گے, اور علاج کرانا ہر ایک کا بنیادی حق ہے. تو اس میں کورٹ اگر کہتی کہ جی آپ کوئی اپنا ضامن دیں تو ضرور ہم کورٹ کو یہ پتا تھا کہ کورٹ کے نوٹس میں ہے کہ یہ شہباز شریف صاحب, نواز شریف صاحب کے ضمانتی بھی ہیں, انہوں نے گارنٹی دی کہ واپس آئیں گے اور انشاءاللہ ضرور واپس آئیں گے. اچھا, تو یہ ایک ابھی جو اب نیکسٹ سٹیج کے اندر انیشیلی پاکستان مسلم لیگ نواز حکومت کا یہ جو ای سی ایل میں نام ڈالنے کے خلاف اس کے اوپر درخواست دے گی یا کنٹمپٹ آف کورٹ کا کیس اس کو پلیڈ کیا جائے گا؟ کیونکہ آج شیخ رشید صاحب نے کہا کہ ای سی ایل میں نام ڈال دیا ہے, اب ان کے پاس حق ہے, اختیار ہے ان کے پاس, وہ 15 روز کے اندر اس کے خلاف درخواست دے سکتے ہیں. تو اب انیشیلی پہلے ای سی ایل کے اندر جو نام حکومت نے ڈالا ہے اس کے اوپر درخواست دیں گے, یا کنٹمپٹ آف کورٹ کا جو پچھلا کیس ہے جو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے کنٹمپٹ آف کورٹ کی ہے اس کیس کو پلیڈ کیا جائے گا؟ دیکھیے جی, ہم تو کنٹمپٹ آف کورٹ کل تک تو میری یہی اطلاع تھی کہ ہم جو ہے کنٹمپٹ آف کورٹ موو کریں گے, ٹھیک ہے نا. اب اگر ظاہر ہے اب جو اگر انہوں نے حکومت چلی گئی ہے سپریم کورٹ میں تو ظاہر ہے ہم تو پھر رسپانڈ تو ہم کریں گے. تو ہم ظاہر ہے ہمیں کورٹ بلائے گی اور ہم جب سپریم کورٹ بلائے گی تو انشاءاللہ پورا دفاع کریں گے اور ان کو دوبارہ منہ کی کھانی پڑے گی. ہمارے پاس وہ فیصلہ بھی ہے جس کو دیکھ کر سپریم کورٹ نے ہمیں اجازت دی تھی, اسی سے نام نکالا تھا شہباز شریف کا. تو وہاں بھی کنٹمپٹ آف کورٹ موو ہو سکتی ہے کہ 4-5 مہینے پہلے اگر ایک شخص کا نام نکلا ہے تو اب ایسی کون سی, اور اس کے بعد وہ بھی مطلب آ کے وہ بیچارہ جیل میں ہی رہا ہے, ٹھیک ہے نا. جیل میں رہنے کے میں کون سی اس نے غلطی کر دی کہ اس کا نام ای سی ایل پہ ڈالنا ضروری ہو گیا تھا, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی. تو یہ حکومت ایسے خوف شہباز شریف خوف وہ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف جو ہے وہ عمران خان کا متبادل ثابت ہو سکتا ہے, اور بلکہ متبادل نہیں, وہ عمران خان سے شہباز شریف صاحب اچھا پرفارم کر سکتے ہیں. انہوں نے 10 سال پنجاب کو چلایا اور پنجاب آج سے زیادہ پاکستان ہے, انشاءاللہ پاکستان کو اچھی طریقے سے چلا سکتے ہیں. لیکن یہ ہم کوئی کے خلاف سازش نہیں کریں گے, ہمارے پاس بہت سارے موقع بھی ہیں. زرداری صاحب بھی کہتے ہیں کہ جی ان کو جو ہے عدم اعتماد لے ان کے خلاف وہ کریں, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی عدم اعتماد نہیں کریں گے کیونکہ خود یہ جلدی اپنے بوجھ سے گرنے والے ہیں. تو ہم اس بات طرف نہیں جا رہے, تو ہم کوئی ان کو یہ فکر نہیں کرنی چاہیے کہ ہم خلاف سازش کریں گے. انشاءاللہ یہ خود ہی اپنے بوجھ سے کریں گے اور حکومت یہ چھوڑ دیں گے, تو اس لیے ہم تو ریلیکس ہیں. اچھا ٹھیک ہو گیا. تو ویسے اس میں سینیٹر صاحب عوام کا کیا قصور ہے؟ اگر آپ کے نزدیک یہ لوگ ڈیلیور نہیں کر پا رہے, اگر آپ لوگوں کے نزدیک ان لوگوں کو حق نہیں ہے کہ وہ برسر اقتدار رہیں, تو پھر کیوں آپ ان لوگوں کو سزا دینے کے لیے الٹیمیٹلی عوام کو سزا دے رہے ہیں؟ اگر آپ کا یہ پوائنٹ آف ویو ٹھیک مان لیا جائے کہ ایک پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بری طرح ناکام ہو گئی ہے, تو پھر عوام جو چاہتی ہے آپ لوگ کیوں اس طرف نہیں جاتے؟ کیوں آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل فائدے اپنے پہلے حاصل کر لیے جائیں, بعد میں پھر عوام کی سوچیں گے کہ عوام کو کیا چاہیے اور اس کو کیا دینا ہے؟ دیکھیں ہم عوام کے ساتھ ہیں, عوام کے جلسے جلوس میں ان کے ساتھ رہے ہیں. ہم جس طرح عوام ہماری پذیرائی ہو رہی, میں یہ تعلق خوشحال سے ہے, اور آپ نے دیکھا کہ جس طرح والانہ طریقے سے ہماری لیڈرشپ بھی یہاں خوشحال میں نہیں, اور ہم نے 10-12 ہزار کی لیڈ سے ایک سیٹ جیتی ہے جی. تو ہم تو عوام کے ساتھ, تو ہم نے جلسے جلوس بہت سارے کیے ہیں, ہم نے جلسے آپ بہت سارے 400 ٹھیک ہو گیا شہروں میں جلسے کیے. چلے ٹھیک ہو گیا سینیٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ. میں آخری بات ایڈ کر رہا ہوں کہ اگر ہم پہلے گراتے ہیں نا, یہ پھر لوگوں کو پھر بیچار ہمارے لوگ سادے ہوتے ہیں, کہیں گے کہ ہمیں حکومت کرنے نہیں دی گئی. ہم کہتے ہیں خود کے. چلے ٹھیک ہو گیا سینیٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنا قیمتی وقت مجھے دیا. ناظرین بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی جانب.
فلسطین میں حالات مسلسل خراب ہوتے جا رہے ہیں. ہم نے دیکھا کہ پہلے تو 27 رمضان کو جس طرح اسرائیلی قابض فورسز نے مسجد اقصی پر شدید بمباری کی، اس کے بعد جس طرح وہ قابض ہونے کی کوشش کی، مسجد اقصی پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، پھر حماس کی جانب سے جو ریٹیلیشن کی گئی اور جو ایئر ڈوم بہت ناز تھا جس کے اوپر اسرائیل کو، اس کو بری طرح نیست و نابود کر دیا حماس نے. اور اب جو وہاں پر معاملات چل پڑے ہیں، 200 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور ایک دن میں سینکڑوں میزائل داغے جا رہے ہیں. پروگرام کے حصے میں اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ اس میں پاکستان اپنا کیا کردار ادا کر سکتا ہے، یونائٹڈ نیشنز وہ کس طریقے سے اس میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہے، اور OIC کی جانب سے جو بیانیہ سامنے آیا وہ بیانیہ کس حد تک ٹھیک تھا. اور اس کے لیے ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کیا ہے سردار آصف احمد علی صاحب نے، سابق وزیر خارجہ ہیں. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم اینڈ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. اسرائیل نے ایک دم جو مسجد اقصی میں اور فلسطین کے اندر جو سارے معاملات اب جو صورتحال سامنے آئی ہوئی ہے، کیونکہ پہلے کچھ عرصہ قبل اسرائیل کی جانب سے یہ چیز سامنے آئی کہ وہ پاکستان کو شفٹ کرنے کو تیار ہے، پھر مین سٹریم لیڈرشپ سعودی عرب میں موجود تھی، 27واں رمضان تو ہر لحاظ سے بڑی امپورٹنٹ ٹائمنگ ہے. کیوں اسی کا انتخاب کیا آپ کے نزدیک اسرائیل نے؟ جی دیکھیں، بات کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم تو صرف جذباتی سطح پہ اس پہ گفتگو کرتے ہیں. جی وہ بھی ٹھیک ہے، ہمارے جذبات بہت ہیں، مگر جب تک ہم اس کی حقیقت کو نہ سمجھیں تو اس کے پھر ہمیں جواب نہیں ملیں گے اور ہمیں کوئی اپنی مستقبل میں کوئی پلاننگ کے بارے میں کوئی اچھی پلاننگ نہیں ہو سکے گی. جی تو بات یہ ہے کہ نیتن یاہو جو ہے یہ اب دوسرا الیکشن ہے جس میں وہ اکثریت حاصل نہیں کر سکا، اور اس لیے اس نے اسرائیل کی پارلیمنٹ میں جتنے ایسی چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں جو نسل پرست ہیں، یہودی ہیں وہ سارے، اور جو کچھ جماعتیں ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ گریٹر اسرائیل بننا چاہیے، کچھ جماعتیں ہیں وہ کہتی ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو وہ ٹیمپل تھا وہ دوبارہ بننا چاہیے، اور بہت سی جماعتیں ہیں وہ کہتی ہیں کہ یروشلم اب اسرائیل کا کیپٹل بن چکا ہے اور یہاں اب فلسطینیوں کا رہنے کا حق نہیں ہے، ان کو یہاں سے نکالا جائے. بہت سی بستیاں وہ بنا رہے ہیں یروشلم کے اندر، اور ایسے قوانین انہوں نے پاس کیے ہیں جس کے تحت جس فلسطینی کو چاہیں وہ یروشلم سے بے دخل کر سکتی ہیں اور اس کی املاک کو وہ قبضے میں لے سکتی ہیں. اچھا سر، قطع کلامی کی معذرت، جو آپ نے قوانین کی بات کی وہ اسرائیل کے انٹرنلی قوانین الاؤ کرتے ہیں یا انٹرنیشنل قوانین بھی ان کو، انٹرنیشنل لاز بھی ان کو الاؤ کرتے ہیں؟ بالکل، انہوں نے کوئی انٹرنیشنل قوانین کی پرواہ نہیں ہے. اب ان حالات میں ان جو ایکسٹریم جماعتیں ہیں، اور نیتن یاہو خود بھی ایک ایکسٹریمسٹ ہے، اس کی ابھی تک حکومت نہیں مؤثر طریقے سے بن سکی، تو ان کو یہ ایڈوائز دیا گیا کہ یروشلم میں فلسطینیوں کا ناطقہ بند کر دو، اور انہوں نے 27 سوچا سمجھا ایک منصوبے کے تحت پرووکیشن کی، اور 27 رمضان کو مسجد اقصی پہ نمازیوں پہ انہوں نے حملہ کر دیا. اس کی آگے سے لوگوں نے اس کو رجسٹ کیا اور اس سے وہاں تشدد کا سلسلہ شروع ہو گیا. چھوٹے چھوٹے بچے اسکولوں کالجوں کے ان کو بے پناہ تشدد شروع کر دیا کرنا. اور بالآخر اس میں پھر غازہ سے حماس نے اس کا جواب دیا، راکٹ چلائیں، اور اس کے بعد اسرائیل نے سمجھا کہ اب ہمیں لائسنس مل گیا ہے. بائیڈن نے بھی سپورٹ کر دی. بائیڈن نے یہ کہا کہ اسرائیل کو اپنی دفاع کرنے کا حق ہے. بائیڈن سے کوئی پوچھے کہ جو جہریت کرنے والا ہے وہ تو اسرائیل ہے، تو اس کو آپ یہ حق دے رہے ہیں، اور فلسطینی جو اپنی دفاع کر رہے ہیں ان کو یہ حق دینے کو تیار نہیں ہے. تو اب یہ قتل عام انہوں نے شروع کر دیا، اور غزہ میں تو ہر روز بمباری ہوتی ہے، ہم سب جانتے ہیں اتنا نقصان ہو رہا ہے، بچے مر رہے ہیں، عورتیں مر رہی ہیں، بالکل نہتے لوگ ان کا خون ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو
ہماری حالت ہے، جی ہماری حالت یہ ہے کہ مسلم دنیا بڑی بری طرح ڈیوائڈڈ ہے. بالکل ایسی. ایک تو تفریق ہے عربی اور عجمی کی، یعنی ایران کو برداشت نہیں کر سکتے وہ، عرب نہ ترکی کو برداشت کر سکتے ہیں. جی. اور پھر دوسرا المیہ یہ ہے کہ سیکٹیرین ایشوز ہیں، شیعہ سنی کا ایشو ہے. تیسرا جو مسئلہ یہ ہے کہ جو تیل پروڈیوس پیدا کرنے والے عرب ملک ہیں، جی امیر عرب جو ہیں، جی وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات اچھے بنا رہے ہیں. یو اے ای نے تسلیم بھی کر لیا ہے. بالکل ٹھیک. تو انہوں نے اسلامی دنیا کو ڈیوائڈ کر دیا ہے. سر اسی پوائنٹ کے اوپر ڈیوائڈ کر رکھا ہے. جی سر اسی پوائنٹ کے اوپر میرا ایک سوال ہے کہ پاکستان چونکہ واحد اسلامی ایٹمی طاقت ہے تو اس حوالے سے پاکستان کا کردار اس پرسپیکٹو میں بڑا امپورٹنٹ ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ جس طرح مضبوطی سے، جس طرح سخت بیانات ترکی اور ایران کی جانب سے سامنے آئے، شاید یہی توقع تھی فلسطینیوں کی پاکستان سے بھی. لیکن یہاں پر کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستان اس سارے معاملے پہ بڑا سمارٹلی عرب ممالک سے تھوڑا پیچھے رکھ کر خود کو جو ہے وہ کھیل رہا ہے، وہ ان سے پیچھے رکھ کے پلے کر رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں پاکستان کا یہ رول ٹھیک ہے یا پاکستان کو تھوڑا سا آگے آ کر اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا اس سارے معاملے میں، یا چاہیے؟ دیکھیں ہم اپنے آپ کو ایک اہمیت اپنے آپ کو اہمیت دے رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی کردار ہو سکتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کو بہت بڑا کوئی کردار ہوگا، کیونکہ نہ ہم فلسطینیوں کو اسلحہ دے سکتے ہیں، نہ کوئی اور لمبی چوڑی ان کی سپورٹ کر سکتے ہیں، ماں سوائے سفارتی سپورٹ، سیاسی سپورٹ اور اخلاقی سپورٹ. یہ تو ہم دے رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کے ہمارا کوئی رول وہاں مجھے نظر نہیں آتا. او آئی سی کے اندر ہم نے کوشش کی، وہاں اچھی قرارداد ہوگی. یہ فیصلے ہوتے ہیں وہاں تو ہم نہیں ہیں. اب سیکورٹی کونسل میں امریکہ نے وہ ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ جو تھی اس کو ویٹو کر دیا. جی. اب آج امریکہ سب سے زیادہ آئسولیٹڈ ملک ہے دنیا میں. ساری دنیا فلسطین کے حق میں بول رہی ہے، اور امریکہ کو اور اسرائیل کو، دونوں ممالک کو وہ ظالم کہہ رہے ہیں. اب میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں. جی. بڑی اہم بات ہے آپ کے ناظرین کے لیے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ اور پھیلے گی، اور یہ پھیل کے بالآخر یہ لبنان میں پہنچے گی. اور لبنان میں ایک بہت مضبوط بڑا بہادر ایک گروپ ہے حزب اللہ. جی. انہوں نے پہلے بھی اسرائیل کے دانت کھٹے کیے ہوئے، اور ہو سکتا ہے کہ ساری صورتحال میں حزب اللہ بھی کود پڑے اس جنگ میں. اور حزب اللہ اگر اس جنگ میں کود پڑا تو یہ بڑی خوفناک جنگ ہوگی. اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ایران کے ساتھ بھی رابطہ کریں. میں سمجھ نہیں آتی مجھے کہ فارن منسٹر صاحب بڑے اچھے محنت کر رہے ہیں. انہوں نے ترکی کے ساتھ بات کی، اور ابھی تک ایران کے ساتھ کیوں نہیں رابطہ کیا؟ کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ حماس کی جو سپورٹ ہے جی وہ سب سے زیادہ سپورٹ ایران کر رہا ہے. بالکل ٹھیک. جو ہر قسم کی سپورٹ ایران کر رہا ہے. بالکل ٹھیک. تو ان کے ساتھ رابطہ کرنا بڑا ضروری ہے. بالکل ٹھیک. پھر ہمسایہ ملک ہے پاکستان کا، برادر ملک ہے، تو یہ جو ہیں یہ کرنی ضروری. اچھا سر، ہم نے او آئی سی کی، جب یہ او آئی سی کا بیانیہ سامنے آیا اس سیشن کے بعد، تو بڑے لوگ خوش ہوئے کہ دیکھیں جی یہ ہمارے مسلم ممالک کی جانب سے یہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہے، یہ جوائنٹ ان کی طرف سے یہ بیانیہ ہے. لیکن آپ کے خیال میں جتنے او آئی سی ممبرز ہیں وہ حقیقتاً فلسطین والے معاملے پہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ماضی قریب میں چند اہم ممالک نے اسرائیل کو ایکسیپٹ بھی کیا، باوجود اس کے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ فلسطین کے اندر اسرائیل کیا کر رہے ہیں. دوسرا، ہمارے کچھ بڑے ممالک کے اسرائیل کے ساتھ معاشی ٹائز بھی بڑے مضبوط ہیں. تو ایسے میں او آئی سی کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ آنا، ایک تو اس کی ویلیو کیا ہے انٹرنیشنلی، اور دوسرا یہ جسٹیفائی ہوتی ہے ہمارے کردار کو دیکھتے ہوئے؟ جی دیکھیں، میں یہ پہلے ہی آپ شیئر کر چکا ہوں کہ انہوں نے تو اسلامی دنیا کو تقسیم کر رکھا ہے. اور سعودی عرب جو کہ ہیڈ کوارٹر ہے او آئی سی کا،
آپ سن کے حیران ہوں گے کہ سعودی عرب نے پیسہ دیا اسرائیل کو کہ وہ فلسطینی علاقوں میں بستیاں بنائیں. $26 ملین ایک زمانے میں دیا انہوں نے. اور یو اے ای والے جن سے ہیں وہ بھی اسی طرح ان کے بہت قریب ہو چکے ہیں. عمان بھی بہت ان کے قریب ہو چکا ہے. موراکو بھی ان کے بہت قریب ہو چکا ہے. انہوں نے تو ہمیں بالکل تقسیم کر کے رکھا ہے. اور وہ ایسی آتی ہے ایک قرارداد پاس کر کے وہ گھر چلے جاتے ہیں. اب دیکھیں میں تو القدس کمیٹی کا ممبر رہا ہوں جی. میں نے یاسر عرفات شہید کے ساتھ کام کیا ہوا ہے تو میں تو جانتا ہوں ان کی حالات کیا ہیں. تو ان سے کوئی توقع نہ رکھیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان ملکوں سے کوئی توقع نہ رکھیں. یہ کچھ نہیں کریں گے فلسطین کے لیے. اگر فلسطین کے لیے کچھ ہونا ہے تو وہ وہاں اپنی خون بہا رہے ہیں, بچوں کو قربان کر رہے ہیں, اپنی بیٹیوں بہنوں کو قربان کر رہے ہیں, خود اپنی جانیں دے رہے ہیں. اور یہ قربانیاں ہی انہیں کہیں لے کے جائیں گی. اسلامی دنیا انہیں کہیں نہیں لے کے جائے گی. اچھا سر, باقی یو این میں ہم نے دیکھا کہ بھارت نے یہ بڑا ویلکمنگ تھا, بھارت نے ووٹ کیا فلسطین کے حق میں, تو یہ اچانک بھارتی شفٹ کی کیا وجہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ سردار آصف صاحب میری آواز سن پا رہے ہیں؟ سردار آصف صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. انہوں نے بڑی اہم کچھ چیزیں ریویل کی کہ کس طرح مسلم ورلڈ جو ہے وہ اس وقت بری طرح ڈیوائیڈڈ ہے, اور اسی وجہ سے اس وقت جتنی بھی اسلام مخالف قوتیں ہیں وہ خود کو زیادہ مضبوط محسوس کر رہی ہیں. اور اس معاملے پہ خاص طور پر فلسطین کے معاملے پر اس مسلم امہ کو ایک ہونا چاہیے تھا. یہاں پر ایک میسج جانا چاہیے تھا, کیونکہ اب یہ گلوبلی ان کے تھنک ٹینکس اس کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ کس طرح مسلمانوں کو آپس میں تقسیم کیا جائے, ان کی قوت کو ختم کیا جائے. اور کہیں نہ کہیں وہ اس میں کامیاب ہو رہے ہیں, کیونکہ وہ مسلمانوں کو ان چیزوں کی طرف لے کر جا رہے ہیں جن سے ان کے لیے مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کرنا بہت آسان ہو جائے. ہم لوگوں نے دیکھا کہ او آئی سی جو ہے وہ اس اہم معاملے کے اوپر وہ سٹیٹمنٹ دیتی ہے, لیکن عملی طور پر اس کی اہمیت کیا ہے وہ سمجھ سے بالاتر ہے, کیونکہ وہ کسی بھی ملک کو ڈائریکٹ نہیں کر سکتی کہ وہ اسرائیل کے خلاف یا کشمیر کے معاملے میں بھارت کے خلاف کچھ کرے. یہاں پر یہ اخلاقی طور پر ہم تمام ممالک کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھیں کہ مغرب یہ چاہتا ہے کہ اسلامی ممالک آپس میں ڈیوائیڈ ہوں, تو اس سے بچنے کے لیے ایک ہی چیز ضروری ہے, اور وہ ہے آپس کی یونٹی. اگر ہم یونٹی کے ساتھ ایک ڈیسیجن لے کر آگے چلیں گے تو بہت آسان ہو جائے گا اسلامی ممالک کے لیے مغرب میں کسی بھی ملک کے اوپر کسی بھی طرح کا کوئی بھی فیصلہ کروانا, کسی بھی طرح سے ان کو پریشرائز کرنا, وہ بہت مشکل ہو جائے گا. کیونکہ بہرحال یہ 60 کے قریب جو اسلامی ممالک ہیں ان کی اکانومی دنیا کی بہت زیادہ ان کے ساتھ اٹیچڈ ہے, ان کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. تو یہ چیزیں جو یہ معاملات یہ بڑے اہم ہیں. پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے, بریک کے بعد اسی چیز کے اوپر آگے بات کریں گے کہ اب اس میں پاکستان اپنا کردار کیسے ادا کر سکتا ہے. اور ایک بہت امپورٹنٹ چیز, افغانستان کے حوالے سے جو کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان مخالف کچھ بیانات دیے افغان صدر اشرف غنی نے, ان کے بعد پاکستان کی جانب سے آج اس کا ریپلائی آیا ہے, وہ اس کو بھی ڈسکس کریں گے. کہیں نہ جائے گا, اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین, فلسطین والا معاملہ ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے. بریک پر جانے سے پہلے ابھی اسی کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ نادر میر صاحب, سینئر اینالسٹ ہیں. بریگیڈیئر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. السلام علیکم. بریگیڈیئر صاحب, پاکستان کیا کردار ادا کر سکتا ہے فلسطین کے معاملے پہ, کیونکہ بڑی پاکستان کی عوام خاص طور پہ بڑی توقع کر رہی ہے پاکستانیوں سے, پاکستانی حکومت سے, کہ وہ فلسطین کے لیے کچھ کرے. ایز چیئرمین پاکستان نیشنل ریفارم موومنٹ, جس کو میں ہیڈ کر رہا ہوں نیشنل ریفارم موومنٹ کو, اس پہ ہم نے آلریڈی اس پہ پہلے بھی بیان دیا ہے اور پالیسی بھی دی ہے. پاکستان نمبر 1 مسٹ اسٹینڈ, آئی مین دا اسٹیٹ آف پاکستان, دا نیشن اسٹیٹ آف پاکستان مسٹ اسٹینڈ, یعنی پاکستان کی ریاست کو, حکومت کو, جو مسلمانوں کے بڑے مشکل مسئلے ہیں دنیا میں جس طرح فلسطین ہے, اس پہ ان کے ساتھ پوری سپورٹ کرنی چاہیے. ایک تو یہ ہمارا ایز اے اسلامک
اسٹیٹ بنتا ہے رسپانسبلٹی. اور اس کے علاوہ جو آپ نے بات کی, پاکستان کی عوام یعنی پیپل آف پاکستان فلی سپورٹ, سارے پاکستانی, کوئی بھی ہوگا مشکل سے پاکستانی ہوگا جو اس پہ نہ ہو. یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت زیادہ وہیمنٹ ہو, کوئی لڑنے کے لیے جہاد کے لیے جانے کو تیار ہو, کوئی ویسے سپورٹ کرو. بہرحال آل پاکستانی, تمام پاکستانی فلسطین کے لوگوں کے ساتھ ہیں. یہ تو پہلی بات ہے. تو ظاہر ہے کہ پورے پاکستان کے لوگوں کی یہ ڈیمانڈ ہے, ڈیزائر ہے, ایسپریشن ہے, تو حکومت پاکستان جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے ان کو کچھ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. دیکھیں دنیا میں, ایک میں کمپلیٹ کر لوں, دنیا میں اسٹیٹ ایکٹر جو ہوتے ہیں نا, ریاستیں, جیسے امریکہ میں جو مرضی لوگ ہیں, آخر میں تو امریکہ کی ریاست میں یا روس کی یا چین کی جو بھی ریاستیں ہیں انہوں نے ایکشن لینا نا گورنمنٹ لیول پہ ود آل ایلیمنٹس آف نیشنل پارک, قوم کی جو ملک کی ساری طاقت اور صلاحیت کو لے کے. تو گورنمنٹ آف پاکستان شوڈ ڈو سم تھنگ. پہلے تو ان کی پالیسی کلیئر ہو, کیسے کیا چاہتے ہیں. چلیں اچھا بریگیڈیئر صاحب, یہ جو آپ نے بات کی کہ پاکستان کی حکومت کو کچھ کرنا چاہیے, ایک تو پاکستان جو ہے وہ نیوکلیئر طاقت بھی ہے اور اسلامی ممالک کے اندر اس کا بڑا کلیدی کردار ہے. اسی حوالے سے ہم اپنی اگلی سٹوری کی جانب بھی بڑھ رہے ہیں. افغانستان سے کچھ چیزیں, پاکستان نے تو کوشش کی افغانستان کے اندر عمل جو ہے اس میں کلیدی کردار ادا کیا. افغانستان کے اندر امریکی فوج کے انخلا کے اندر پاکستان نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا. لیکن اب افغان پریزیڈنٹ اشرف غنی صاحب وہ پاکستان کے اوپر مختلف طرح کے الزامات لگا رہے ہیں. تو کیا ریزن ہے, اشرف غنی صاحب کیوں نہیں چاہتے کہ افغانستان کے اندر امن ہو؟ اور اگر پاکستان یہ چاہتا ہے کہ افغانستان کے اندر امن ہو تو کیوں وہ پاکستان کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں؟ افغانستان کی جو جنگ ہے پچھلے 20 سال سے 9/11 سے لے کے امریکہ کے ایکسوڈس ایگزٹ اسٹریٹجی جو انہوں نے ابھی 9/11 آف 2021 میں کمپلیٹ کرنی ہے بائیڈن پالیسی کے مطابق, اس 20 سالہ جنگ میں افغانستان کے علاوہ جس ملک نے سب سے بڑا کردار ادا کیا ہے, مطلب نقصان اٹھایا ہے یا اس میں ہمت کی ہے, قربانیاں دی, اس کا نام پاکستان ہے. فوجی بھی, سول بھی, آپ کی اکانومی بھی, آپ کی ایئر سپیس یوز ہوئی, آپ کی روڈز, آپ کی پورٹس. سب دنیا میں ہمارا امپریشن ہر لحاظ سے پاکستان پورا متاثر ہوا. نہیں متاثر ہوا, اور پاکستان نے اس میں بھرپور حصہ لیا, کسی ملک نے لیا نہیں. پہلی بات تو یہ ہے, میں کھل کے, میں اگین آئی ایم سیئنگ, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ جسٹ لائک اے ڈیفینس اینالسٹ اور اے پولیٹیکل اینالسٹ. میں اس وقت آپ کو ایک پالیسی کے طور پہ بتا رہا ہوں, کیونکہ ہم نے نیشنل ریفارم موومنٹ بنائی ہے جس کا میں چیئرمین ہوں. یہ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈ, چاہے اس کا نام مشرف تھا, چاہے اس کا نام عمران خان ہے, جو بیچ میں اور جو بیچ میں تھے سب شامل ہیں. میں کسی کے خلاف یا کسی کی خاص بات نہیں کر رہا, میں پولیٹیکل لیڈ ایز اے ہول کی بات کروں. ان کا قصور ہے. $2 بلین امریکہ نے خرچ کیا اس 20 سالوں میں. آپ کو ملا کتنا؟ 30 بلین, مشکل سے 25 بلین, اور نقصان آپ کو $150-200 بلین کا خرچہ نقصان ہوا. تو آپ کو کیا ملا ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے؟ کچھ بھی نہیں ملا آپ کو. امریکہ آیا تب کچھ نہیں ملا, ابھی وہ جا رہا ہے آپ کو کچھ نہیں ملا. تو یہ آپ کی پولیٹیکل ایلیٹ, آئی مین رولنگ ایلیٹ, چاہے ڈکٹیٹر تھا, الیکٹڈ, سلیکٹڈ, واٹ ایور, ان کی کمزوری. پہلا پوائنٹ, اس پہ کوئی شک ہی نہ رکھے. پہلی بات تو یہ ہے. اب آتی ہے یہ افغانستان کا جو سوال آپ کا کہ وہاں کابل رجیم کیا کہہ رہی ہے. کابل رجیم پپٹ رجیم ہے. یہ جو باتیں کرتی ہیں یہ سب فضول بکواس ہے. اٹ از اے پپٹ رجیم. کہ امریکہ نکلے گا یہ فال کر جائے گی, جیسے سائگون میں ویتنام میں فال کر گیا تھا, وہاں پر نارتھ ویتنام کے ہاتھ جب امریکہ نکلا تھا. اٹس جسٹ یا سوویٹ نکلے تھے, رشیا نکلا تھا افغانستان سے, تو کابل فال کر. اٹس اے میٹر آف ٹائم, 1 مہینے میں فال کر. سر اٹس اے پپٹ رجیم آف امریکہ اونلی, اور اٹس اے پپٹ رجیم آف انڈیا آلسو. نہیں, اٹ از اے ٹوٹل پپٹ رجیم آف انڈیا ناؤ. امریکہ تو جا رہا ہے نا, پیچھے انڈیا رہے گی. یہ میری پورا جملہ کمپلیٹ کروں نا. یہ جو اسٹیٹمنٹ آپ کے خلاف آ رہے ہیں نا, اس میں مین سپوائلر جو ہے نا, اس خطے میں جو امن نہیں چاہتا اس کا نام بھارت ہے, کیونکہ وہ ہر طریقے سے پاکستان کو گھیرنا کی کوشش کرتا ہے, جنگ کی کوشش کرتا ہے. اگرچہ ریسنٹلی نے پھر ایک اور ایفرٹ کیا فار پیس ود انڈیا, لیکن انڈیا جو کہ خود بھی مسئلوں میں پھنسا ہے, کووڈ کے مسئلوں میں بہت زیادہ, 2 فرنٹ وار چائنا کے ساتھ, اکانومی بھی ڈاؤن ہے, مودی کی پولیٹیکل وہ بھی اس کے جو ہے کلاؤڈ کافی, اس کا جو کافی ڈاؤن ہوا ہے, ڈیمینش ہوا ہے اس کا اسٹیچر اینڈ آل دیٹ. ٹوٹل انڈیا کا جو پیکج ہے نا وہ ورلڈ پاور کا, وہ نظر آ گیا اس کی اوقات کتنی ہے, کتنی بڑی ورلڈ پاور, ریجنل پاور بھی نہیں ہے. مختصر یہ, وہ سارے کی وجہ سے وہ آپ سے تھوڑی سی بات کر رہے ہیں. جب وہ اس مسئلے سے نکلے گا, انڈیا کی بات کر رہا ہوں, تو وہ پھر واپس آ جائے گا آپ کے اوپر, یا حملہ کرنا یا یہ کر. تو اس لیے بیوقوف بننے کی ضرورت نہیں ہے. میں کلیئرلی بتا رہا ہوں اور کہتا ہوں ہمیشہ, نمبر 1 یہ جو کابل کہہ رہا ہے اس کو تو جواب آپ اس کو تو ہمیں کہنا چاہیے نا, ہمیں تو کہنا چاہیے تمہاری تو اوقات ہی کچھ نہیں. میں اس پہ آرٹیکل لکھ رہا ہوں, میں اوپنلی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان شوڈ سپورٹ اٹس اون انٹرسٹ. آپ افغانستان میں پاکستان کا انٹرسٹ گارڈ کریں, آپ کابل کی رجیم یا کسی امریکہ کا یا ہندوستان کا انٹرسٹ نہ گارڈ کریں. آپ پاکستانی انٹرسٹ کیا ہے؟ پاکستان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ کابل کے اندر جو ہے وہ پاکستان کا فرینڈلی ہو. اس کا نام افغان طالبان ہے یا اس کا نام
जर्मन है या रूस है या उसका नाम वो मार्शियन है, वो आपको ये ठीक हो गया। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मेरा आखिरी सवाल, प्लीज 1 मिनट जी ठीक है। आपका इंटरेस्ट है कि सऊदी अरेबिया आपके, देखिए सऊदी अरेबिया की रिजीम या चाइना की रिजीम आपके साथ हो रही है, इंटरेस्ट है तो काबुल में भी ये इंटरेस्ट है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अभी चूंकि अब अमेरिकी फौज, ये बाइडेन गवर्नमेंट भी अनाउंस कर चुकी है कि वो सितंबर में अब अफगानिस्तान छोड़ने जा रहे हैं। अब अफगानिस्तान के छोड़े जाने के बाद आप अफगानिस्तान के हालात क्या देख रहे हैं? अफगानिस्तान में इसके बाद दोनों सूरतें वो निकल रही हैं, चाहे नेगोशिएटेड पीस हो। नेगोशिएटेड पीस का मतलब है कि जो मेन ऑपोजिशन अफगान तालिबान, उनके साथ कोई पीस एग्रीमेंट हो। पीस एग्रीमेंट क्या होना है, वो जीत रहे हैं। जब मैं सिंपल सी बात करता हूं, मेरी किताब जियोपॉलिटिक्स पाकिस्तान में जो 2013 में पब्लिश हुई थी, मैंने ये लिखा था, उनको कोट करते हुए अफगान तालिबान को, जो पाकिस्तान तालिबान से ना कंपेयर करें, दे आर टोटली डिफरेंट, दे आर फाइटिंग फॉर अफगानिस्तान। उसमें लिखा था, उनको कोट किया, उन्होंने कहा द अमेरिकन हैव द वॉचेस, द अफगान तालिबान हैव द टाइम। उनके पास वक्त है। अब वक्त उनके साथ है जब अमेरिका 1,30,000 फौज से नहीं लड़ सका उनके साथ, अलॉन्ग विद नेटो एंड ऑल द 40 कंट्रीज की जो रिसोर्सेज थी अमेरिका की। तो ये काबुल रिजीम क्या करेगी, कब तक लड़ेगी, आप बता दें मुझे। वो कोलैप्स करेगी ना। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। हिस्ट्री तारीख पढ़ लें, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। हमें बेवकूफी नहीं करनी चाहिए, हम कई बार बेवकूफियां करते हैं। इंडिया ऑलरेडी थ्रू मिडल ईस्ट कंट्रीज एंड अदर, रशिया एंड अदर कंट्रीज के थ्रू उनके साथ ओपन कर रहा है डायलॉग अफगान तालिबान के साथ। अगर क्या वो 20 साल से उनके खिलाफ था, तो हमें उन पे इन्वेस्ट करना चाहिए अलॉन्ग विद अदर फैक्शन। मैं नहीं कह रहा खाली उन पे। आप अपना पाकिस्तान के इंटरेस्ट दो हैं अफगानिस्तान में। देखिए आपने पूछा ना इंटरेस्ट क्या, आप अपने इंटरेस्ट, मेन इंटरेस्ट को गार्ड करें। एक इंटरेस्ट हमारा ये है कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान पे जो भारत हमले कराता है, ये दहशतगर्दी हो, ये सारा कुछ पाकिस्तान जो वो ना हो सके। दैट मीन्स जियो स्ट्रेटेजिक या जियो पोलिटिकली अफगानिस्तान शुड नॉट बी होस्टाइल, जो उसकी स्पेस, इलाके या रिसोर्सेज वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। एक दूसरा भी सुन लेना, मेरी किताब दुआदर ऑन दी ग्लोबल चेस बोर्ड इस पे बेस्ड है ना। दूसरा, और मैंने रशियन एम्बेसडर, तुर्कमेनिस्तान, सेंट्रल एशियन एम्बेसडर से बात भी की, किताबें भी दी, और वो ये है कि यहाँ से हमारा दूसरा रास्ता, जिसका चाइना का रास्ता है ना, सीपेक का, हमारा दूसरा रास्ता खुलता है, नेचुरल रास्ता टू सेंट्रल एशिया एंड इवन बियॉन्ड टू सदर्न रशिया। वो रास्ता खुलेगा अफगानिस्तान से जियो इकोनॉमिक का ग्वादर तक लाने के लिए। हमारे दो बड़े इंटरेस्ट है वहां। ठीक हो गया। तो मतलब अल्टीमेटली पाकिस्तान को अब ये देखना है कि काबुल में जो आता है वो किस तरह पाकिस्तान का दोस्त है, और यही अहम है पाकिस्तान के लिए। ब्रिगेडियर नादिर मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतने, अगले प्रोग्राम तक के लिए हैदर याद खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।